नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह साफ़ात पढ़ेंगे। इसकी 39 आयत हमने पढ़नी है। सूरह साफ़ात जैसा कि आपको पता है कि ये मक्की सूरत है और मक्का के भी उस दौर की है जो बिल्कुल इब्तदाई दौर था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के इब्तदाई दौर की ये सूरत है और इसी सूरत से मिलती जुलती कुरान पाक में 4 और सूरतें भी हैं। इसमें भी कसम खाई गई है, कस्में खाई गई हैं बल्कि, और उनमें भी, और जैसे सूरह ज़ारियात है, मुरसलात है, नाजियात है और आदियात है, इनके आगाज में एक ही जैसी कस्में खाई गई हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। वाव जो है ना, ये कस्मिया है, कसम है सफ बांधने वालों की या सफ बांधने वाली जमातों की। इससे मुराद फरिश्तों की जमातें हैं जो सफ दर सफ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हैं। हदीस में आता है कि एक बालिश्त भर जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे कोई ना कोई फरिश्ता अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ ना हो, और वो बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से बड़ी तंजीम के साथ सफ दर सफ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हैं। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा, फिर उनकी जो डांटने वाले हैं ज़बरदस्त डांटना। ज़ज्रा, ज़ज्रा कहते हैं डांट को। तो फरिश्ते डांट कब पिलाते हैं? जब किसी कौम पे अजाब नाजिल करना हो। जैसे हमने सूरह यासीन में एक बस्ती के बारे में पढ़ा था कि इन कानत इल्ला सयहतम वाहिदतन फ़इदा हुम खामिदून, वो तो बस एक जोरदार चीख थी तो उसी वक्त वो सब के सब बुझ कर रह गए। वो जो चीख थी सैहा, उस वही एक तरह से फरिश्तों की डांट होती है। तो इसकी भी कसम खाई गई है। फत्तालियात ज़िक्रा, फिर उनकी जो तलावत करने वाले हैं जिक्र की, यानी कुरान हकीम की। तो फरिश्ते ही कुरान नाजिल करते हैं और फरिश्तों ही की कसम खाई गई है कि जो अल्लाह के कलाम की तिलावत करने वाले हैं। ये 3 कस्में खा के आगे क्या फरमाया, बात बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जो अल्लाह ताला ने इतनी कस्में खाई हैं, कसम खाने का मतलब ये होता है कि उसको गवाह बनाया जाता है उन चीज़ों को जिनकी कसम खाई जाती है, उस बात पे जो कि उसके बाद बयान की जाती है। यानी उसे कहा जाता है कि उस कसम का मुक़सिम अलैहि कौन है, यानी किस बात पे कसम खाई गई है। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्ना इलाहकुम लवाहिद, बेशक तुम्हारा माबूद एक ही है। इस ग्रुप की सारी सूरतों का मरकजी मजमून तौहीद ही है, शिर्क का रद्द है। तो यहाँ इन कस्मों की गवाही के बाद जो हकीकत बयान की गई है वो यही है कि तुम्हारा रब एक है। जैसे कि सूरह इखलास में भी है, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद, वो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना उससे कोई जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई दूसरा नहीं है, कोई उसका हमसर नहीं है। वो इलाह, वो माबूद हकीकी कौन है? रब्बुस समावाति वल अर्ज़ी, जो रब है आसमानों का और ज़मीन का। वमा बैनहुमा, और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है। ज़मीन और आसमान का रब भी है और उसका भी जो ज़मीन और आसमान के दरमियान है। व रब्बुल मशारिक, और वो तमाम मशरिकों का रब भी है। मशारिक के साथ साथ सूरह मारिज में मगारिब का भी जिक्र आया। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक वल मगारिब, नहीं, मैं कसम खाता हूँ तमाम मशरिकों और मगरिबों के रब की। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मशारिक का जिक्र आया है। मशरिक क्यों नहीं कहा गया, जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि मशरिक, हर रोज सूरज जो है वो मुख्तलिफ जगहों से तुलू होता है। हम देखते हैं कि टाइम भी जैसे 1-1 मिनट का फर्क पड़ता रहता है, तो सूरज के तुलू होने की जगह भी बदलती रहती है। तो लिहाजा ये सारी की सारी मशरिकें हैं जहाँ जहाँ से सूरज तुलू हो रहा होता है। इन्ना ज़य्यना समा दुनिया, बेशक हमने मुज़य्यन किया, हमने जीनत दी आसमान दुनिया को, दुनिया के आसमान को। दुनिया का आसमान क्यों कहा गया? दुनिया कहते किसको है? करीब की चीज को। दना या दनु का मतलब होता है करीब होना। तो दुनिया करीब की चीज है, दूर की चीज आखिरत है। यानी करीब तरीन जगह जो दुनिया है उस का जो सॉरी आसमान दुनिया, यानी वो आसमान जो
قریب ترین ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا کے ہمارے قریب ترین ہے، وہ آسمان دنیا جو میں نظر آتا ہے، بزینت نیل کواکب، ستاروں کی زینت سے ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، کس سے؟ بزینت نیل کواکب، ستاروں کی زیبائش سے، ستاروں کی زینت سے، وحفظ من کل شیطان مارد، اور حفاظت کی، حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے، کلی ہر ایک شیطان سے، مارد سرکش شیطانوں سے حفاظت کے لیے۔ قرآن میں کئی بار یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور پھر آگ سے بنے ہوئے یہ جو جنات ہیں یہ ہر جگہ آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں، پورے نظام شمسی کی حدود میں ان کا آزادانہ چلنا پھرنا گھومنا، جہاں مرضی یہ جائیں۔ انسانوں سے یہ بالکل مختلف مخلوق ہے، ہمیں نظر بھی نہیں آتے۔ پھر یہ ہوا میں پرندوں کی طرح آسانی سے ادھر ادھر اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض اوقات یہ آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور فرشتوں میں چونکہ ان کا قرب پایا جاتا ہے، فرشتے نوری ہیں، یہ ناری ہیں، اس لیے شیاطین جن جو ہیں وہ فرشتوں سے رابطہ کرنے اور کسی نہ کسی حد تک ان سے کچھ نہ کچھ معلومات اخذ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ معلومات یہ اخذ کر لیتے تھے، اچک لیتے تھے۔ فرشتوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تو تھا ہی، جیسے ہم نے سورہ واقعہ میں وہ ابلیس اور آدم کا علیہ السلام کا قصہ پڑھا، وہاں پہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور فرشتوں سے کہا ان کو سجدہ کرو، تو اس وقت ابلیس بھی وہاں پہ موجود تھا جو کہ جنوں میں سے تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں سے تو ان کا رابطہ فرشتوں سے جنوں کا رہتا تھا۔ اب جب قرآن نازل ہونا شروع کیا تو یہ فرشتوں سے جنات کچھ نہ کچھ اچکنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب فرشتے عالم بالا سے آیات لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا کی طرف آتے تو جو شیاطین ہیں ان سے کچھ نہ کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ایسی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پورا حفاظتی انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ اس سے پہلے تو وہ ایسا کرتے تھے، کوئی بات فرشتوں سے، کوئی کسی کو ساتھ کوئی برا ہونے والا ہوتا یا کوئی کسی کے ساتھ اچھا ہونے والا ہوتا تو یہ اوپر سے سن گن لیتے اور آ کے کاہنوں کو 10 باتیں اور ملا کے بتاتے، اور کاہن پھر اس میں اور کئی باتیں ملا کے تو وہ لوگوں کو بتاتے، اور لوگ کہتے یہ تو بڑی سچی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصی انتظامات کر لیے کہ اب ایسا نہ ہو سکے، خصوصی طور پر اس دور میں جب کہ نزول وحی کا جو زمانہ تھا، غیر معمولی طور پر اس حفاظتی نظام کو فعال کر دیا گیا۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بنائے ہیں نا کواکب، یہ ان سے حفاظت کے لیے میزائل کا کام بھی کرتے ہیں۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یسمع مبالغہ کا ہے کہ صیغہ کہ وہ نہیں سن پاتے، نہیں وہ سن سکتے ملائے اعلیٰ کی باتیں، کان نہیں لگا سکتے ملائے اعلیٰ کی طرف، یعنی اوپر کی مجلس کی طرف۔ وَيُقْذَفُونَ، اور پھینکے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر جانب سے، یعنی ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں، ان پہ میزائل داغے جاتے ہیں، آج کی زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ان کو مار پڑتی ہے۔ یقذفون، قذف یقذف، ان کو مار پڑتی ہے ہر طرف سے، من کل جانب، ہر جانب سے، یعنی عالم بالا تک ان کی رسائی کو روکنے کے لیے ان پہ یہ پھینکے جاتے ہیں، ہر جانب سے ان پہ انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ دہورن، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب واسب، ہمیشہ کا دائمی عذاب ہے۔ عذاب واسب، دائمی عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ، مگر، من، جو کوئی، خطف الخطفۃ، اچک لے جائے
خط فاتا جھٹ سے یعنی اچک لے جانا. کوئی بھی اگر تھوڑا بہت اچکنے کی کوشش کرتا اس میں سے، اللہ من خاطف الخط فتح، مگر جو کوئی اچک لے کوئی چیز، خط فتح کچھ اچکنا، فاتبعہ تو اتباع کرتا یا پیچھے لگتا اس کے، اس کے اتباع پیچھا کرنا، تو پیچھا کرتا ہے اس کا، اس کا، کس کا؟ اس شیطان جن کا جو کہ کچھ اچکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا پیچھا کون کرتا ہے؟ شہاب ثاقب، ایک چمکتا ہوا شعلہ، ایک انگارہ، ایک میزائل، جو بھی اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہوا پایا گیا وہ پھر اس انگارے کا شکار ہو جاتا. فاستفتہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے، آپ ان سے استفسار کیجئے ان کافروں سے، اہم کہ کیا وہ اشد خلقن زیادہ سخت ہیں یا مشکل ہیں، خلقن تخلیق کے لحاظ سے. ان کافروں سے پوچھو کہ ان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، امن خلقنا، یا ان کو جو ہم نے پیدا کیا. یعنی کہ ایک تو یہ تو ایک انسان ہے نا، اس انسان کے علاوہ یہ اتنی بڑی کائنات جو ہم نے بنائی ہے، امن خلقنا جنہیں ہم نے پیدا کیا، یہ زمین، یہ فلک، اس سے آگے تلک جتنی دنیایں ہیں، کیا ان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں بنانا؟ وہ رب جس نے ان سیاروں کو، ستاروں کو، کہکشاؤں کو، اتنی دنیاؤں کو بنایا، کیا اس کے لیے تمہیں بنانا مشکل ہوگا؟ کیا تم اس کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سے نہیں بنا سکے گا؟ ہم نے تو بنایا ہے انسان کو، انا خلقناہ من طین لازب، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو لیس دار مٹی سے. اب یہاں پہ تین لازب کا لفظ آ گیا. تین بھی مٹی کو کہتے ہیں، گارا، گیلی مٹی کو تین کہا جاتا ہے، لیس دار گارا. ایک جگہ پہ فرمایا سلسال من حماء مسنون، سڑا ہوا گارا، سڑی ہوئی مٹی سے، سڑی ہوئی گارے سے، من حماء مسنون جو بنی تھی، ایک سڑے ہوئے گارے سے جو مٹی بنی تھی اس سے ہم نے بنایا، بدبودار. ایک جگہ فرمایا سلسال کالفخار، ٹھیکری جیسی کھنکتی ہوئی مٹی. تو یہاں پہ فرمایا تین لازب، لیسدار مٹی، لیسدار گارے سے ہم نے انسان کو بنایا. بل، اچھا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مٹی لی انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے، وہ مختلف جگہوں کی مٹی تھی. اللہ نے بس ایک مٹھی بھر لی اور اس میں ہر قسم کی مٹی آ گئی، سیاہ رنگ کی بھی، سفید رنگ کی بھی، درمیانے براؤن رنگ کی بھی، کہیں بالکل ہی کالے رنگ کی، اور کسی جگہ پہ سخت چٹانوں سے، کسی جگہ پہ نرم مٹی. اسی لحاظ سے انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں. بعض کے اندر بڑی سختی پائی جاتی ہے پتھروں جیسے، اور بعض بڑے نرم ہوتے ہیں. تو اس طرح انسانوں کے اندر یہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ڈفرینس، وہ اسی وجہ سے ہے. بل عجبتا، بلکہ آپ نے تعجب کیا، عجبتا آپ نے تعجب کیا، وہ یسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب کرتے ہیں؟ آپ کو یہ تعجب جو ہوتا ہے ان کے رویے پہ، یہ بالکل درست ہوتا ہے. آپ یہ سوچ کے ان پہ حیران ہوتے ہیں نا کہ میں انہیں کیا بتا رہا ہوں، میں انہیں کس کی طرف بلا رہا ہوں، کس کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی طرف، توحید کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف. اور یہ چیزیں تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، پیدائشی طور پہ اللہ نے رکھی ہیں انسان کے اندر. توحید کا مادہ، نفاست پسند ہونا، صفائی کی بات، اعلیٰ اخلاق، یہ انسان کی نیچر میں موجود ہے. یہ لوگ میری ان باتوں پہ غور کرنے کی بجائے الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَيَسْخَرُونَ اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، لَا يَذْكُرُونَ وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا
اور جب وہ دیکھتے ہیں آیتن کوئی نشانی یستسخرون تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وقالو اور کہتی ہیں ان ہاذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر ایک واضح جادو. اسے جادو قرار دیتے ہیں. جب پہلے تو کہتے ہیں کوئی معجزہ ہمیں دکھایا جائے, جب کسی معجزے کی طرف کسی نشانی کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے, سحر مبین. اور پھر اور ان کا ایک کیا اعتراض ہے, کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا جب متنا ہم موت کے منہ میں چلے جائیں گے, مر جائیں گے, وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے, تُرَابًا مٹی, وَعِظَامًا اور ہڈیاں یعنی کہ مٹی میں مل جائیں گے, جسم ہمارا گل جائے گا. ہڈیاں تو بہت دیر تک رہتی ہیں تو ہم ہڈیاں ہی رہ جائیں گے, بلکہ مرنے کے بعد گوشت گل سڑ جائے گا, ہڈیوں کا ہی ایک ڈھیر ہم ہو کے رہ جائیں گے. عظامًا ناخرہ سورہ نازیات میں انہیں کہا گیا ہے بوسیدہ ہڈیاں. تو جب ہم یہ ہو جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے. کیا انا بے شک ہم لا واقعی مبعوثون ہمیں اٹھا لیا جائے گا, ہم اٹھائے جانے والے ہوں گے. آوا اور بھلا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد بھی الاولون جو پہلے تھے, جو ہم سے بھی پہلے مر چکے ہیں, ان کے جسم تو بالکل ہی گل سڑ گئے ہوں گے, ان کی تو ہڈیاں بھی مٹی میں مل گئی ہوں گی, کیا وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے نعم ہاں, وانتم داخرون اور تم ذلیل و خوار بھی ہو. صرف تمہیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا بلکہ اٹھانے کے بعد تمہیں ذلیل بھی کیا جائے گا, کیونکہ تم نے کفر کیا, تم نے نبی کا انکار کیا, تمہیں ذلت و خواری کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. فَإِنَّمَا تو بے شک وہ زجرتم واحدہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. پھر یہ لفظ آ گیا زجرتم, ایک ہی ڈانٹ ہوگی. جیسے صیحتم واحدہ کا لفظ آیا تھا نا, یہاں زجرتم واحدہ کا لفظ, ایک ہی ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا تو اس وقت ہم وہ ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے, ایک ہی آواز سے ان کے ذرے جو زمین میں تحلیل ہو چکے ہوں گے وہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک انسان کی شکل اختیار کر لیں گے. ایک زوردار حکم کے بعد اس کی تعمیل میں تمام انسانوں کے جو ذرات ہیں جسم کے وہ اکٹھے ہو کے جیتے جاگتے انسانوں کی شکل اختیار کر لیں گے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وہ دیکھ رہے ہوں گے زندہ ہو کے. فقالوا اور کہیں گے یا ویلنا ہائے ہماری بربادی, ہائے ہمیں افسوس. ھذا یوم الدین یہ تو جزا کا دن ہے. ھذا یوم الفصل یہی فیصلے کا دن ہے. الذی وہ جو کنتم تھے تم بھی اس کا تکذبون انکار کرتے. تو کہا جائے گا یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے. احشروا الذین اب فرشتوں سے کیا کہا جائے گا, اکٹھا کرو ان کو, ظلموا ان ظالموں کو, وازواجہم اور ان کے جوڑوں کو, وما کانوا یعبدون اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے, ان سب کو اکٹھا کر لو. کافروں کو, مشرکوں کو, مجرموں کو, چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں یا جنوں میں سے, ان سب کو ایک جگہ جمع کر لو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی لے آؤ ساتھ. وما کانوا یعبدون اور جس کی یہ عبادت کرتے تھے, من دون اللہ اللہ کے سوا. فہدوہم پھر ان کو لے چلو, یعنی راستہ دکھا دو ان کو, الی صراط الجحیم جہنم کی طرف کا. فہدو مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا, ان کی رہنمائی کرو جہنم کے راستے کی طرف. وقفوہم روکو ان کو, ٹھہرو ذرا بھی. انہم مسئولون ان سے کچھ سوال پوچھنے ہیں, ان سے کچھ پوچھا جائے گا, ابھی رک جاؤ. پہلے کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم کی طرف, ان کو جہنم کا راستہ دکھا دو, جہنم کی طرف ان کی رہنمائی کر دو. پھر ساتھ ہی کیا کہا جائے گا, رکو. وقفوہم ان کو روکو, انہیں ٹھہراؤ. وقفوہم وقف کیا ہوتا ہے, رکنا. قرآن میں بھی جب وقف آتا ہے تو رکتے ہیں نا, انہیں ذرا روکو. انہم مسئولون ان سے کچھ پوچھنا ہے ابھی.
اب ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تناصرون، اب تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو بڑے طاقتور بنتے پھرتے تھے، اپنی محفلوں میں بڑا تم غرور تکبر کی باتیں کیا کرتے تھے. ابو جہل بھی کہا کرتا تھا بڑے فخر سے، جیسا کہ سورہ مریم میں آتا ہے، وہ کہتا تھا دیکھو میری مجلس کس قدر آباد ہے، کیسے کیسے لوگ آ کے میرے پاس بیٹھتے ہیں. آج کہاں گئے وہ تمہارے حمایتی؟ سب کے سب بے بس کیوں ہو گئے ہیں؟ اب تم کیوں چل پڑے ہو ایک ہی حکم پر جہنم کی طرف؟ اب تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مالکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج فرما بردار ہیں، آج تو کسی مزاحمت کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے. اب اپنے آپ کو بلا چون و چرا انہوں نے سزا کے لیے پیش کر دیا ہے، کیونکہ ان کے پاس چارہ نہیں ہے کوئی بھی. وَأَقْبَلَ، اور متوجہ ہوگا، بعضهم ان میں سے بعض، علی بعض ان بعض پر، یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے وہ کچھ یتساءلون، ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے، ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں گے. قالو، وہ کہیں گے، انکم، بے شک تم، کنتم تھے تم، تاتوننا عن الیمین، آتے تھے ہمارے پاس بڑے دائیں طرف سے. دائیں طرف سے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے دبدبے کے ساتھ آتے تھے، بڑے روب کے ساتھ آتے. کہتے ہیں نا وہ دائیں طرف والی جماعت، یعنی جن میں کچھ، جن کی کوئی ہوتی ہے، جن کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، یعنی تم ہمارے پاس بڑے روب کے ساتھ، بڑے دبدبے کے ساتھ آیا کرتے تھے. انل یمینی، قالو، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، جو لیڈر ہوں گے نا، پھر جواباً کیا کہیں گے؟ بلکہ لم تکونوا، نہیں تھے تم، مؤمنین، ایمان لانے والے. ہمیں چھوڑو، ہماری وجہ سے نہیں کچھ بھی ہوا، تم خود ہی ماننے والے نہیں تھے. پہلے وہ کیا کہیں گے کہ تم ہمارے سردار تھے، اپنی حیثیت کا روب جما کے ہمیں اپنی پیروی پہ مجبور کرتے تھے، ہمارے پاس بڑے روب اور طاقت اور زور کے ساتھ آیا کرتے تھے. وہ آگے سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہیں تھا ہمارا تم پر من سلطان، کوئی زور، ہمارا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا. بل کنتم، بلکہ تھے تم، قومن طاغین، حد سے بڑھے ہوئے لوگ، تم خود ہی طاغین تھے، تم ہی حد سے بڑھنے والے تھے. فحق علینا قول ربنا، تو سب ثابت ہو گئی ہے ہمارے بارے میں ہمارے رب کی بات. وہ کیا بات تھی؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں بھر کے رہوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے. سورہ سجدہ میں ہم نے پڑھا. اِنَّا لَذَائِقُونَ، بے شک ہم ضرور چکھنے والے ہیں، اب تو ہمیں اس عذاب کا مزہ چکھنا ہی پڑے گا. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، بس ہم نے گمراہ کیا تمہیں. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، بے شک ہم بھی تو گمراہی تھے. ہم نے تمہیں کیوں گمراہ کیا؟ ہم نے تمہیں اس لیے گمراہ کیا، ہم خود گمراہ تھے. تم صحیح کہتے ہو، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہم ہدایت پہ تھے، ہم بھی تو گمراہی تھے، تو ہم تمہیں گمراہی کر سکتے تھے نا. فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، یومئذ، اس دن، فی العذاب مشترکون، عذاب میں مشترک ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے مجرم لوگوں میں شامل نہ کرے. انہم، بے شک وہ، کانو تھے وہ، اذا قیل لہم، جب کہا جاتا ان سے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے تھے؟ یستکبرون، وہ تکبر کیا کرتے تھے. ویقولون، اور وہ کہتے تھے، آئنا، کیا بے شک ہم، لتارکو، کیا ہم واقعی چھوڑنے والے ہیں، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون، ایک دیوانے اور شاعر کی وجہ سے. ہم ایسا نہیں کریں گے. کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون اور شاعر کی خاطر چھوڑ دیں؟ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی وہ گندی زبان استعمال کرتے تھے. کیا ہم ان کے کہنے پر اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہم سال ہر سال سے پوجا کرتے آ رہے ہیں؟ اب کیا ہم ایک شاعر اور دیوانے کی خاطر وہ چھوڑ دیں؟
بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو آیا ہے حق کے ساتھ، وہ تو حق لے کر آئے ہیں. وصدق المرسلین، اور انہوں نے تو پیغمبروں کی، رسولوں کی تصدیق کی ہے. وہ کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے. جو اس سے پہلے نبی اور رسول باتیں بتاتے ہیں یہ اسی کی تصدیق کرتے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم اب ضرور، لام تاکید ہے، چکھنے والے ہو عذاب دردناک، دردناک عذاب کا مذاق تم چکھنے والے ہو. وما تو تجزون، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی ظلم تم پہ کیا جائے گا، تمہارے اپنے ہی کیے کرائے کرتوتوں کی یہ سزا ہے. یہ جو آیات تھیں جی آج تک کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن ہمیں پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی آیات بہت تھی، ایک ان کے اندر ردم بھی تھا، ایک غنا تھا، ایک بڑی خوبصورتی ہے اس صورت کے اندر، اور آیات بھی چھوٹی چھوٹی سی اور بہت آسان، ان میں کوئی ایسا مشکل لفظ بھی نہیں آیا. سارے وہی الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. میری نظر نہیں پڑی کسی ایسے لفظ پہ جو ہم نے اس سے پہلے نہ پڑھا ہو، شاید تین لازم نہ پڑھا ہو، باقی تو سب کے سب الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں. ضروری نہیں کہ ایز اٹ از پڑھے ہوں، مطلب اسی روٹ کے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں. تو کوشش کیا کریں دہرانے کی. جب آپ پڑھ چکے ہیں تو فوراً ایک اگلی نماز کے ساتھ ان کو دہرا لیا کریں. ٹیسٹ بھی کیا کریں. ٹیسٹ دینے سے یہ ہوتا ہے کم از کم دہرائی ہو جاتی ہے، اور نمبر لینا ایسا کوئی نہیں ہوتا، اور ایک مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے. ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش جب کرتے ہیں تو اس معاملے میں کیوں نہیں، اس پہ تو چاہیے کہ آگے بڑھیں، سبقت لے جائیں. فاستبقوا الخیرات، ان کاموں میں بھی تو ہمیں سبقت لے جانی چاہیے نا. اپنی کتاب اس کو پڑھنے کے لیے اللہ بڑے چنے ہوئے نصیبوں والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ، جن کے دلوں میں اس کتاب کی محبت ڈال دیتا ہے. اور اس کو پھر قائم رکھنے کے لیے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو اس کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، بس اس پہ قائم رکھنا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہاں ایک آپ کو پھر یاد دہانی کروا دوں کہ اب یہ جو ٹیسٹ ہیں وہ ہم ہر چوتھے لیسن کے اینڈ پہ، اس کے چوتھے لیسن کے بعد اس کی ڈسکرپشن باکس میں ہم ٹیسٹ بھی ڈال دیا کرتے ہیں. اگر آپ نے ٹیسٹ دینا ہو تو آپ ضرور دیا کریں، لیکن اگر آپ مسلسل دیتے رہیں گے تو آپ بے شک ادھر ہی میسج کریں، آپ کو اس کا رزلٹ بھی بتا دیا جائے گا. جو کوئی ایک آدھ ٹیسٹ دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے یہ کام بڑھ جاتا ہے. جس میں ہم خود بھی دیکھیں گے کہ وہ مسلسل ٹیسٹ دے رہا ہے تو پھر ہم اس کو اپنے اس گروپ میں شامل کر لیں گے، اس کا رزلٹ بھی اس کو بتا دیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب کرے.